सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ये शेर है ना, ये वो तो लोग करते हैं, लेकिन ये जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात चल रहे हैं ना, इसमें पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इज्जत हो रही है, लेकिन सिवाय इब्लीस के जहां में सभी खुशियां मना रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, उनको नहीं समझ आ रहा है। क्या किया जाए? सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में ये कहा जाता है कि आप कभी हंसते ही नहीं थे। किसी ने आपसे पूछा तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जवाब दिया कि जब मस्जिद अक्सा, वो जगह जहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मराज के लिए गए, जब वो जगह यहूदियों के पास है, काफिरों के पास है, तो मुसलमान किस तरह हंस सकता है? इस वीडियो में देखें आप, ये बच्चा जो है ये पानी के लिए भाग रहा है। ये गधा का बच्चा है। आपको वो बच्चा याद होगा, इराकी ईशान का बच्चा था, सीरियन किड, जिसने कहा था कि मैं ऊपर जाके अल्लाह को सब बताऊंगा। फिर आपको वीडियो भी याद होगी कि जिसमें मस्जिद अक्सा से ये नारे बुलंद किए जा रहे थे, आईना सलाहुद्दीन, क्या सलाहुद्दीन नहीं है? पाकिस्तान में हजारों लोग अमेरिकी ड्रोन हमलों से मारे गए पिछले 10-15 सालों में। अब ये सारे का सारा मैंने सीन मंजर खींचा, इस सब का जो खालिक है, ये सारा जिसने किया है, वो जब पाकिस्तान में एक मुज़ाकरात के लिए आया तो क्या हमारे उलमा अब ये कहेंगे कि सवाए इब्लीस के जहां में सारे खुशियां मना रहे हैं? दरअसल ये पता किस चीज की लानत है? ये नेशनलिज्म की लानत है, वतन परस्ती। और ये कोई खुशी मनाने वाली चीज नहीं है, ये कोई अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। मोहम्मद उस्मान साहब हैं, ये भी सोशल मीडिया पर कंटेंट और रील वगैरह बनाते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम इसको कमेमोरेट करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो रियल पॉलिटिक्स है या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, इसके बारे में जो इनकी बातें हैं वो थोड़ी सी मैं समझता हूँ काबिल इस्लाह हैं। इसमें मैं बात करूँगा। सबसे पहले इनकी ये रील आप देख लीजिए। इसके अंदर जो उन्होंने बेसिकली बातें की है वो थोड़ा सा अपना दर्द बयान किया, जो कि हकीकतन एक मुस्लिम उम्मा के अंदर होना भी चाहिए, बिल्कुल हकीकत है। लेकिन हमें रियलिटी को भी फेस करना है। बेसिकली दो ध्यान है बात करने के। नंबर एक तो है मॉरल वैल्यूज़ या मोरालिटी, एक है प्रैग्मेटिक वैल्यूज़ या जिसे प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। इन दोनों को समझना ज़रूरी है। जब आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो सिर्फ हम एक चीज़ को एम्फसाइज कर देंगे, इस्लाम ये कहता है या इस्लाम के अंदर ये चीज़ बयान की गई है तो ऐसा क्यों होता। मैं भी बड़ा सोचता था और इस बारे में मैं बड़ा जतन किए, जद्दोजहद की, लोगों से पूछा, सादा कराम से पूछा कि ऐसा क्यों है। हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ते हैं, तो हम जो गलत है उसको गलत क्यों नहीं कहते, जो सही है उसको सही क्यों नहीं कहते। हम क्यों नोबेल पीस प्राइज़ डोनाल्ड ट्रंप जैसे शख्स को नॉमिनेट करते हैं, जिसने लबनान के अंदर, सीरिया के अंदर, यमन के अंदर, हुतीज़ के ऊपर और बाकी ऑल ओवर द ग्लोब कितनी नारकी फैलाई है। और उसने अफगानिस्तान के अंदर उस अमेरिका ने क्या किया, फिर भी हम उस रियासत के जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो प्रेसिडेंट है, उसको नोबेल पीस प्राइज़ अवार्ड के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट मैटर कर रहे होते हैं। मैं आपको वो समझाता हूँ। रियलिज़म, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है, जो बैनुल-अक़वामी सियासत है, वो 3 फ़लसफ़ों में बेसिकली काम कर रही होती है। मैं 2 को इग्नोर नहीं करूँगा, वो एग्जिस्ट करते हैं। पहला फ़लसफ़ा जो है, जो पहली थ्योरी है, वो है रियलिज़म की, दूसरी है लिबरलिज़म की, तीसरी है कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव। हक़ाइक़ ये हैं, थुसीडाइड्स या मैकियावेली, दीगर जो रियलिस्ट फ़िलासफ़र है, वो इस बात को आर्ग्यू करते हैं कि जो बैनुल-अक़वामी सियासत है वो बिलख़सूस रियल पॉलिटिकों पे काम करती है। वहाँ पे अनार्की है, वहाँ पे जंगें हैं, वहाँ पे क्योस है, वहाँ पे माइट इज़ राइट का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे स्टेट इंटरेस्ट मैटर कर रहे होते हैं और वहाँ पे सिक्योरिटी डायलेमा का कॉन्सेप्ट है। एक रियासत की जो सिक्योरिटी है या एक रियासत का जो डिफेंस है, वो दूसरी रियासत के लिए वही थ्रेट बन जाता है। वो सिक्योरिटी डायलेमा का कॉन्सेप्ट है। हम इस सारे सिनेरियो के अंदर जब इस्लामिक वैल्यूज़ की बात करते हैं तो हम इस पूरे इंटरनेशनल जो सिनेरियो है इसको पसे पर्दा डाल देते हैं। हम इसको नहीं समझते। हम कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, हम लिबरल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, हम सोशल वैल्यूज़ की बात करते हैं कि हम मुसलमान हैं जो सीरिया के अंदर, जो यमन के अंदर या जो फ़लस्तीन के अंदर, गाज़ा के अंदर बसने वाला मुसलमान है, हम बतौर मुसलमान उसकी मदद को क्यों नहीं पहुँचते। और वो इसके ऊपर अबू सईद खुदरी की हदीस मुबारक भी है, जो उनसे रवायत है अबू सईद खुदरी से, कि हुज़ूर ने फरमाया कि जब तुम कहीं पे गलत देखो तो तुम्हारा हक बनता है कि तुम उसको हाथ से रोको। ये हदीस पेश की जाती है, मैं इसको भी ज़रा कोट करता हूँ। और मेरी कोशिश बड़ी ये है कि हम क्या करें कि हम जो इस्लाम है ना असर हाज़िर में, इसमें मज़हबी उलमा इकराम ने बड़ा अपना नेगेटिव रोल एक किस्म का प्ले किया कि उन्होंने इस बारे में बात ही नहीं की। जब आप कहते हैं कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है तो फिर आप इस्लाम की इस पर्सपेक्टिव को भी बयान करें। इस्लाम एक ज़ाब्ता हयात है तो इस्लाम सिर्फ अखलाकियत का नाम नहीं है, इस्लाम एक मज़हब नहीं है, इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। जब आप दीन की बात करते हैं तो उसके अंदर आपका सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, स्ट्रक्चरल, आपका रिलीजियस हर पूरा पर्सपेक्टिव आता है और वो हर दायरा इख्तियार को कवर करता है। तो मैं यही बात बयान करने लगा हूँ। अबू सईद खुदरी ने फरमाया, हजूर से फरमाया, उनसे रवायत है कि तुम में से अगर कोई शख्स कहीं पे बुराई देखे, जुल्म देखे, गलत होता देखे तो उसका हक बनता है कि उसको हाथ से रोके। अगर उसके अंदर इतनी ताकत ना हो तो वो उसको ज़ुबान से रोके। अगर वो ये भी ना कर सके तो फिर उसको दिल में बुरा जाने। लेकिन अगर वो दिल में भी बुरा ना जान सके तो ये उसके ईमान का सबसे लीस्ट यानी कि पैरामीटर या ईमान का सबसे नीचे वाला दर्जा है। बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस पर्सपेक्टिव के अंदर वो कंटेम्परेरी जो रेलेवेंस है ना, वो हम नहीं देखते। असर हाज़िर के अंदर आप कहीं पे गलत होता देख रहे हैं, किसी ने नाउज़ बिल्लाह गुस्ताखी कर दी, आप क्या करेंगे?
آپ بندوق اٹھا کے سیدھے اس کو فائر کر دیں گے, آرٹیکل 295C اس کے اوپر لگا دیں گے. آپ اس کو ٹرائل کا موقع دیں, آپ اس کو اس کی انڈرسٹینڈنگ کو سمجھیں, آپ اس کا پرسپیکٹو سمجھیں کہ حقائق کیا تھے. لیکن یہاں یہ نہیں ہوتا. المیہ یہ ہے, اگر صرف یہی ہوگا کہ آپ ہتھیار اٹھا کے کسی کا قتل کر دیں گے تو سوسائٹی میں انارکی پھیلے گی. تو لاز کیوں وجود میں آئے تھے, قانون کیوں بنے تھے؟ اگر یہی کچھ ہوگا تو معاشرہ سارا انارکی کی طرف جائے گا. تو اس جو حدیث ہے اس کی انٹرپریٹیشن بیسیکلی یہ ہے کہ اب جب سے ٹریٹی آف ویسٹفیلیا ہوا, اس کا میں آگے ذکر بھی کروں گا, اس کے بعد یہ جتنا بھی ہاتھ سے روکنے والا کام ہے وہ آپ نے اپنی پاور کو ڈیلیگیٹ کر دیا ٹوورڈ دا اسٹیٹ. ایک کانٹریکٹ ہوا, سوشل کانٹریکٹ, جیسا جین جیک روسو, جان لاک اور تھامس ہوب بھی بات کرتے ہیں. سوشل کانٹریکٹسٹ ہیں بیسیکلی تینوں فلاسفر. جب ہم نے ریاست کو اپنی پاور ڈیلیگیٹ کر دی ہے, دین اٹس دا رسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ ٹو انشور دا پیس اینڈ پراسپیرٹی ان دا اسٹیٹ. انارکی کو اوورکم کرنا ہے, فورس کا یوز کرنا ہے, تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, یہ آپ کی ذمہ داری اب نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہیں چیز کو آپ برا سمجھیں, کہیں پہ آپ غلط ہو رہا ہو, اس کے بارے میں آواز بلند ضرور کریں, غلط ضرور سمجھیں, دل میں برا ضرور جانیں, اس کے بارے میں لوگوں کو مزید سوشلائز کریں, اس کو پھیلائیں آگے. یہ تو حقیقت ہے. لیکن آپ وہاں پہ ہتھیار نہیں اٹھا سکتے جب آپ نے اپنی پاور کو آگے سرنڈر کر دیا ہے, ڈیلیگیٹ کر دیا ہے. تو ٹو وے کمیونیکیٹ ہوتی ہیں چیزیں. یہی بات یہاں پہ جب آپ پولیٹکس کی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد سینیریو چینج ہو گیا. حدیث کا بھی ریلیونسی وہاں تھی جہاں میں نے بات کر دی ہے, آج کے دور میں اس طریقے سے نہیں ہے. اسی طرح بھائی نے پھر بات کی صلاح الدین ایوبی کی کو, اور کہا جاتا ہے, ہمارا یہ بھی بڑا المیہ ہے کہ ہم نے ہر چیز سنی سنائی پہ عمل کرنا ہے. کہا جاتا ہے, سنا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے وغیرہ. اتھینٹک ریسورس کیا ہے؟ مان لیتے ہیں جی صلاح الدین ساری زندگی وہ ہنسے نہیں تھے, جو بھی ہے یہ بھی حضور پاک سنت ہے, مسکرایا کریں, میں تو یہ سمجھتا ہوں حقیقت ہے. لیکن چلے مان لیا کہ وہ نہیں ہنسے, تو آج کا سینیریو کیا ہے؟ 1648 کے بعد آفٹر ٹریٹی آف ویسٹفیلیا دا ہول ڈائنامکس واز چینج فنڈامنٹلی. اس کے بعد نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ وجود میں آیا, سوورینٹی کا کانسیپٹ وجود میں آیا, اور اس کے بعد جو نان انٹرفیئرنس پرنسپل ہے اس کو انشور کیا گیا. اور اس کے بعد جو اسٹیٹس ہیں اس سے اندر جو وار ہے وہ زیادہ کیلکولیٹڈ ہو گئی ہے. لیکن اس سے پہلے جو ٹریٹی آف ویسٹفیلیا تھا, اس سے پہلے صلاح الدین ایوبی کی آپ دور کی بات کرتے ہیں, اس سے پہلے کا جتنا ڈائنامکس ہے, جتنا سینیریو ہے, وہاں پہ دا وار واز مور ریلائبل ٹورڈز دا پرسنالٹی, ٹورڈ دا ریلیجن, ٹورڈ دا سویلائزیشنل ویلیوز اینڈ ٹورڈز دا امپائرل ویلیوز. تو زیادہ اس کی طرف رجحان تھا. 1648 کے بعد, ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کے بعد جب نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ وجود میں آیا, تو اس کے اندر آپ ہر اسٹیٹ کے ساتھ, ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتی. ایک تھیوری ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیپینڈنس تھیوری, وہ بھی انٹرنیشنل ریلیشن کی تھیوری ہے. اس کے اندر کیا چیز وہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک ریاست بھی دوسری ریاست پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. نہ کہ ایک ریاست دوسری ریاست پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے, بلکہ اس کے اندر نان اسٹیٹ ایکٹر بھی ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. نہ کہ صرف نان اسٹیٹ ایکٹر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر باقاعدہ آپ کا جو آرگنائزیشنل ویلیوز ہیں, آرگنائزیشنز ہیں, وہ بھی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. این جی اوز ہیں, تھنک ٹینکس ہیں, اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, سارے ایک دوسرے پہ ریلائی کرتے ہیں, ڈیپینڈ کرتے ہیں. ایک اسٹیٹ کی انارکی یا ایک اسٹیٹ کا ختم ہونا وہ دوسری اسٹیٹ پر بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی امپیکٹ کرتا ہے. ہم ہسٹری کو ڈیلیبریٹلی اگنور کرتے ہیں, لیکن نہیں کیا جا سکتا. ہم نے اسلامک پرسپیکٹیو کی جب بات کی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلامک پرسپیکٹیو کی انٹرپریٹیشن اس دور کے اندر کیا ہے. جب سے ٹریٹی آف ویسٹفیلیا ہوا, وہ نظام بالکل الگ تھا. یا تو نظام بدل دیجئے, سسٹم چینج کیجئے, ایک گلوریس ریولوشن آئے, ایک ایسا انقلاب ہے جس کے نیچے پورا نظام بدل جائے, یہ بھی حقیقت ہے. لیکن اس کے بعد کا جو نظام ہے اس کو ذرا سمجھے, اس کے اندر اسلامک پرسپیکٹیو یا اسلامک ویلیوز کیا ہیں اس کو ذرا سمجھتے ہیں. صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ڈونٹ پرے اینڈ ڈونٹ وش ٹو میٹ یور اینمی, وانٹ ہیلپ آف آلمائٹی اللہ ٹو اسٹے سیف, اینڈ وین ایور یو میٹ یور اینمی دین یو ہیو ٹو فرم اینڈ یو ہیو ٹو فائٹ. وہاں پہ بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ دشمن سے مت الجھیں, آپ دشمن کے لیے دعا نہ کریں کہ میرے سامنے ہے, لیکن جب آ جائے, آپ کا سامنا ہو جائے, تو پھر آپ فرم رہیں, مضبوط رہیں, اور استدلال کے ساتھ پھر آپ لڑیں. تو یہ بات آپ کا اسلامک پرسپیکٹیو ہمارا بیان کرتا ہے. اگر آپ اس دور کے اندر یہ دیکھیں کہ آپ کیا اسلام کے اندر وزڈم نہیں ہے, اسلام کے اندر دانائی نہیں ہے, اسلام جذباتیات کا نام نہیں ہے, اسلام کے اندر پریگمیٹک ویلیوز بھی موجود ہیں, مورل ویلیوز موجود ہیں, ہمیں ہمیشہ مورل ویلیوز سکھائی گئی. اسلام کے اندر پریگمیٹک ویلیو بھی موجود ہیں. پریگمیٹک ویلیو سے مراد یہ ہے کہ عملی ہو کے آپ نے کیسے چلنا ہے, بذا اوقات مصلحت کے تحت آپ نے کیسے چلنا ہے. وہ پریگمیٹک ویلیو یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کا آپ نے نام سنا. ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز کنسیڈرڈ اے بگ لاس فار دا مسلم امہ, بٹ آفٹر سم ٹائم اٹ واز پرووڈ اے گریٹ اسٹریٹجک وکٹری ان فیوچر. صلح حدیبیہ کے اندر حضور نے, اچھا اس کے اوپر اگر آپ پڑھنا چاہیں نا,
تو 460 صفحہ نمبر میں صبح کتاب پڑھ رہا تھا، الرحیق المختوم کتاب ہے، صحفی صاحب کی لکھی ہوئی، ہندوستان کے رائٹر ہیں، بہت مشہور مقبول کتاب، اب وہ ضرور پڑھیں۔ اس کے اندر وہ بڑے خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے کہ صلح حدیبیہ کے اندر کیسے حضور پاک نے ایک الٹرنیٹیو راستہ اپنایا۔ ان کے صحابہ نے، دیگر احباب نے کہا یہ تو ہمارا گریٹ لاس ہے، یہاں پہ تو ہماری جو ایک ہمارا انقلاب ہے یا ہماری شخصیت ہے، ہماری پہچان ہے اسلام، وہ کمپرومائز ہوگی۔ بٹ سم ٹائمز دے سا اٹ واز اے گریٹ ہسٹوریکل اسٹریٹجک وکٹری۔ تو یہ اسلامک پرسپیکٹیو ہے، اس کو ذرا سمجھیں۔ آگے آپ نے بات کی ہے جی نیوکلیر ریئلٹی کی، ہمارے ہاں بالخصوص جو ہمارے تحریک انصاف والے بھائی ہیں وہ اس بات کو فوکس کرتے ہیں، آرگیو کرتے ہیں، جب آپ پار میں ہوتے ہیں تو آپ اسی چیز کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں، لیکن جب آپ اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں تو اسی چیز کو آپ دوسروں پہ کرٹیسائز کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جب آپ 2018 میں تھے، پاکستان پہ اٹیک ہوا انڈیا کی جانب سے، تب آپ نے بڑی خاموشی کو جاری رکھا، پہ کیا کریں، ہم اٹیک کر دیں۔ اگر ہم اٹیک کریں گے تو وہ بھی نیوکلیر پار ہے، ہم بھی نیوکلیر پار ہے، تو میس لیول ڈسٹرکشن ہوگا، تباہی ہوگی۔ یہ کوئی سوٹیبل ایک ڈیموکریٹک الیکٹڈ پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کا یہ اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسا کام کرے۔ لیکن جب نون لیگ کی حکومت آتی ہے، میں کسی بھی رجیم کا سپورٹر نہیں ہوں، بٹ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں، اب نون لیگ کی حکومت آئی ہے تو آپ بہت سارے طریقے انصاف کے لوگ اور باقی علماء کرام اس بات کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے نیوکلیر پار کیوں رکھا ہوا ہے، آپ کے پاس بم کس لیے ہے، ہم سے ڈرتا کوئی نہیں ہے۔ بم رکھنے کا مقصد، نیوکلیر پار ہونے کا مقصد ڈیٹرنس پرووائڈ کرنا تھا، اپنا ڈیفنس کرنا تھا، کسی کو مارنا نہیں تھا، اور اگر یہ ہوا تو اس کے آگے جو کانسیکوینسز ہو گئے دیٹ وڈ ناٹ بی ایکسیپٹیبل۔ ڈپلومیسی یہ ہے میرے بھائی، سب سے پہلے تو یہ بات ہے، ڈپلومیسی آپ نے وہ کوٹیشن سنی ہوگی، ڈپلومیسی از بینگ نائس ٹو دا ڈاگ وائل یو آر فائنڈنگ اے اسٹون۔ جب آپ ایک پتھر ڈھونڈ رہے ہیں، آپ نے تب تک کتے کے ساتھ لوئے رہنا جب تک آپ کو پتھر نہیں مل جاتا، پتھر مل گیا تو اس کو سڑک میں پھوڑ دیں، یہ ڈپلومیسی ہے۔ یو کین کال اٹ ہپوکریسی، بٹ ہینری کسنجر اینڈ اینڈریو ہیورڈ کالڈ اٹ ڈپلومیسی۔ انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر ریاستیں ڈپلومیٹک سٹانس لیتی ہیں، کوئی بھی پرماننٹ فرینڈ نہیں ہے، کوئی بھی دوست نہیں ہے، تو یہ ڈپلومیٹک سٹانس ہے جو پاکستان لے رہا ہے۔ پاکستان ڈپلومیسی کیوں کر رہا ہے، پھر آپ کا یہ سوال ہے۔ اس کے اندر بہت سارے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں جس کی وجہ سے پاکستان ڈپلومیسی کر رہا ہے، پاکستان کو کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ ویلیوز جو ہیں وہ میں آگے آپ کو بیان کر بھی دیتا ہوں۔ نیوکلیر ریئلٹی اگر میں آپ کو بات کروں نا، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بم چلا دیں اگر فلسطینیوں کے حق میں جو غلط ہو رہا ہے، آپ کو یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان نے سیز فائر کروایا، اور اب جو ڈپلومیٹک ایفرٹ پاکستان گلوبلی کر رہا ہے اس کا جو بیسک سٹانس ہے وہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ جو لبنان کے اندر اسرائیل نے اٹیک کیا، 10 منٹ کے اندر 100 حملے کر دیے، اس اسرائیل اٹیک کو روکا جائے اور گریٹر اسرائیل کے کانسیپٹ کو کنڈیم کیا جائے، اور اس کے بعد جو ایران کے اوپر اٹیک ہوا جا رہا ہے اس کو کنڈیم کیا جائے۔ کتنا نقصان ہوا ہے ایران کا، آپ اس بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ گلوبل پولیٹکس ہے نا، سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے پورا چائنا کھڑا ہے، پورا اس کے پیچھے آپ کا رشیا کھڑا ہے، جو کیسپین سی سے پورے ایران کو سپورٹ کر رہا ہے، ورنہ ایران سروائیو نہیں کر سکتا تھا۔ ایران کو بھی پتا ہے وہ اس وقت کس کیلیبر کا ہے اور وہ کہاں پہ کھڑا ہو رہا ہے، کہاں پہ سٹینڈ لے رہا ہے۔ انٹرنیشنل پولیٹکس کے اندر اس وقت جو ہیجمنی ہے وہ امریکہ کی ہے، یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دیٹ، جو ریئلٹی ہے۔ اس لیے پاکستان ڈپلومیٹک ایفرٹس کر رہا ہے کہ یہ انارکی جنگ نہ بڑھے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نیوکلیر بم کیوں ہے وہ چلانا چاہیے، تو اس کو میں ذرا سمجھاتا ہوں۔ ورلڈ وار 2 ہوئی، ورلڈ وار 1 ہوئی، 20 سے 30 ملین لوگ مارے گئے۔ 20 سے 30 ملین سے مراد یہ ہے وہاں آلموسٹ 2 سے 3 کروڑ سویلین بھی تھے۔ جب ورلڈ وار 2 ہوئی تو وہ اس سے بھی زیادہ ڈراسٹک تھی، اس کے زیادہ خطرناک تھی۔ اس کے اندر تو 70 سے 80 ملین لوگ مارے گئے، تقریباً بنتا ہے 7 سے 8 کروڑ 9 کروڑ کے لگ بھگ لوگ، اور 7 سے 8% دنیا ختم ہو گئی۔ تو یہ تو سینیریو تھا ورلڈ وار 2 کا۔ اگر ایسا اب ہوتا ہے، جہاں پہ میں ابھی پڑھ رہا تھا، اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مطابق almost there are 12,000 nuclear warheads are available all over the globe in the national states۔ 12,000 سے لگ بھگ نیوکلیر وار ہیڈز موجود ہیں۔ اگر تو یہ جنگ ورلڈ وار 3 ہوتی ہے تو پھر تو جو کہ ریجنل وار سٹارٹ ہو چکی ہے، میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں 12 دفعہ بیان کیا، یہ ایک ریجنل وار ہے، یہ ایک مڈل ایسٹ کے اندر، مینا کے اندر یہ ایک منی لیول کی ورلڈ وار شروع ہو چکی ہے۔ اگر یہاں پہ اس ریجنل وار کو ختم نہ کیا تو یہ اسکلیٹ کر سکتی ہے ٹورڈ گریٹ ڈسٹرکشن، ٹورڈ دا ورلڈ وار 3۔ اور پاکستان کے انٹرسٹ ہے مڈل ایسٹ کے اندر، جس کی وجہ سے پاکستان یہ ڈپلومیٹک سٹانس لے رہا ہے۔ پاکستان یہ جنگ رکوانا چاہتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے آپ کا وجود۔ آپ نے مسلم امہ کو ابھارنا ہے، اپنا ورلڈ آرڈر میں اپنا انفلوئنس لے کے آنا ہے، تو سب سے پہلے پولیٹیکل سوشلائزیشن، اپنے آپ کو قابل بنائیں، اپنے آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ منوائیں۔
اپنا لوہا منوائیں، اپنے ایجوکیشن پہ کام کریں اور اپنے کو سروائیو کرنا بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ نیوکلیر پاور کی بات کریں گے، ہم نے نیوکلیر بم چلایا، انہوں نے نیوکلیر بم چلا دیا، تو پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس وقت تقریباً 50 اسلامک ریاستیں ہیں۔ ان 50 اسلامک ریاستوں کے لیے کون سی ایسی ریاست ہے جو واقعی سیریس سٹانس لے رہی ہے یا ڈیٹرنس پرووائڈ کرتی ہے؟ تو وہ ایک پاکستان ہے۔ پاکستان کے پاس نیوکلیر پاور موجود ہے، وہ انٹرنیشنل سسٹم میں اس کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ پا رہا، کیونکہ اس کے پاس وہ ایک ڈیٹرنس موجود ہے۔ جس طرح انڈیا کو پاکستان نے کنفرنٹ کیا، وہ نیوکلیر پاور ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو پہلے تو آپ کا سروائیول ہے، سروائیو ہوں گے تو ہی آپ دوسروں کو بچا پائیں گے۔ آپ کے سویلائزیشن کی بقا ہی تب ہے جب آپ سروائیو کر پائیں گے۔ تو اس لیے جنگیں رکوانا ضروری ہوتا ہے۔ جو زیادہ آپ کہتے ہیں ایموشنل ڈیسیجن ہے، ایموشنل ڈیسیجن از ٹوٹلی ایکول ٹو انکنٹرولبل اسٹریٹجک رسک۔ اور دوسرے مد مقابل جو ڈپلومیسی ہے وہ ایک انسٹرومنٹ ہے، اس کو پریفر کیا جانا چاہیے۔ تھرڈ بات، جو جنگ ہے، انٹرنیشنل ایکسپرٹس آرگیو کرتے ہیں جو جنگ ہے وہ تو انیویٹیبل ہے، وہ تو ہونی ہے۔ اور یہ آپ کو پتہ کی بات ایک بتا دیں، کہا جاتا ہے ان انٹرنیشنل سسٹم war is inevitable. When you see there is a peace in international system and there is no anarchy, you have to make it sure and you have to analyze it. That's a preparation for another war. That's called negative peace. اگر آپ کو لگے بڑا خاموشی ہے، سکون ہے، سناٹا ہے، تو وہ خاموشی نہیں ہوتی، وہ سکون نہیں ہوتا، وہ ایک نئی جنگ کی تیاری ہوتی ہے جس کو ہم نیگیٹو پیس کہتے ہیں۔ اس لیے انٹرنیشنل سسٹم کے اندر سکون نام کی چیز نہیں ہے۔ پاکستان کے مڈل ایسٹ کے اندر کچھ انٹرسٹ ہیں، اس کے اندر زیادہ پہلی بات تو یہ ہے پاکستان ڈیپینڈ کر رہا ہے مینا کنٹریز کے اوپر، اسپیشلی سعودی عربیہ کے اوپر اور یو اے کے اوپر۔ ابھی پاکستان کے جو میں بات کرتا ہوں اکنامک ڈیپینڈنس کی، ہمارا 27 سے 30 بلین $، یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ بتا رہا ہوں، اکارڈنگ ٹو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہمارے ہاں 27 سے 30 بلین $، ہمیں جو فورن ریمیٹنسز آتے ہیں وہ ایک تو یو اے سے آتے ہیں اور بالخصوص سعودی عربیہ سے آتے ہیں۔ جتنے ہمارے یہاں پہ مزدور بھائی جہاں سے جاتے ہیں، جا کے کام کرتے ہیں، اپنا گھر کا چولہا جلاتے ہیں، تو وہ اسی گلف کنٹریز کی بدولت ہو رہا۔ اگر جنگ ہوتی ہے، سارا کچھ فلاپ ہوگا، نقصان آپ کا بھی ہوگا اور آپ سروائیو ہی نہیں کر پائیں گے، آپ اسٹیٹ آپ کی بچ ہی نہیں پائے گی۔ اس لیے ڈپلومیٹک ایفرٹ ضروری ہوتی ہے۔ دوسری بات، انرجی سیکیورٹی بہت ضروری ہے۔ 70 سے 80% پاکستان کا آئل جو ہے وہ ان گلف کنٹریز آتا ہے، اسپیشلی یو اے ای اینڈ دا سعودی عربیہ۔ اگر یہ ہوا سارا ایسکیلیٹ ہوئی تو وار اس کی جو ہمارے انرجی جو سیکیورٹی ہے وہ کمپرومائز ہوگی۔ اور ابھی آپ نے دیکھ لیا کوئی 30-40 دن جنگ چلی ہے، انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے وہاں پہ آئل پرائسز کس طریقے سے اسکریچ ہوئی ہیں، کس طریقے سے بوم آیا ہے وہاں، تو یہاں پاکستان کے اندر کیا صورتحال بن گئی ہے۔ ایون کہ گلوبل جو پار ہے، امریکہ جیسی ریاست ہے، وہاں پہ بھی مہنگائی ہوئی، تو پر پاکستان کی ریاست کا کیا حال بنے گا، یہ ذرا تصور کیجیے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے، آپ جانتے ہیں، سعودی عربیہ کے درمیان اور پاکستان کے درمیان۔ میرے بھائیو، اگر یہ جنگ بڑھتی ہے اور پاکستان اس جنگ میں شامل ہوگا ہی ہوگا، اس جنگ میں پاکستان پیچھے نہیں رہ سکتا، کیونکہ اگر گلف کنٹریز پہ اٹیک ہوا اور سعودی عربیہ اس کا جوابی حق رکھتا ہے کیونکہ انٹرنیشنل لا کے اکارڈنگ، تو وہ اس کو حملہ کرتا ہے، تو اس حملے کے مطابق پاکستان کا میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے، اسٹریٹجک ایگریمنٹ ہے پاکستان کا سعودی عربیہ کا، تو پاکستان کو ڈیفینیٹلی اس میں انوالو ہونا پڑے گا اور اس جنگ میں کودنا پڑے گا۔ تو پھر اس کے بعد پاکستان اکنامکلی کہاں پہ سٹینڈ لے رہا ہے، آپ سب کو اس بات کا آئیڈیا ہے۔ تو ان شارٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے کیا سیکھا، کرکس کیا ہے میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، کرکس یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ایموشنل اپروچ چھوڑ دیجئے۔ انٹرنیشنل میڈیا میں یا پھر اسٹیٹ میڈیا پہ یا یہاں پہ سوشل میڈیا پہ جو بھی بات سنتے ہیں، اچھی ہوتی ہیں بہت ساری باتیں، لیکن وہاں تھوڑا سا اپنا ریشنلٹی کو اپلائی کریں، پریگمیٹک ہو کے سوچیں، فیکٹ چیک کریں، میری بات کو انالائز کریں، اگین فیکٹ چیک کریں، اس کو سرچ کریں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، تو اس کے بعد آپ ریئلٹی کو فیس کریں، اس کے بعد آپ سچ کو تلاش کریں، پھر آپ اس کو ایکسیپٹ کریں۔ پہلا بات اب یہ کریں۔ دوسری بات ہم نے یہ سیکھی ہے کہ جو اسلامک ویلیوز ہے، ٹی ٹی ویسٹ فیلیا کے بعد نظام چینج ہوا ہے، تھوڑا سا ہمیں پریگمیٹک ہو کے بیلنس چل کے چلنا پڑے گا۔ دوسری ویلیو ہم نے یہ سیکھی ہے۔ تیسری بات ہم نے یہ سیکھی ہے کہ صلاح الدین ایوبی ہے یا اسلامک ویلیوز ہے، وہ میں نے اس کے ساتھ ایکسپلین کر بھی دیا ہے، اور میں نے نیوکلیر وار کا ذکر کیا کہ اصل حاضر میں نیوکلیر وار کیوں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کی ہے۔ آئی ہوپ کہ میں نے آپ کا قیمتی وقت، قیمتی ٹائم ضائع نہیں کیا ہوگا۔ میری بڑی خواہش ہے کہ میں لوگوں کو سوشلائز کروں، میں خود بھی ہو رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں بڑا کوئی اسکالر آدمی ہوں، اللہ ماشاء اللہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں
ایک گلوریس ریولیوشن آئے, لوگوں کو پتہ چلے, لوگ ایک مینٹل انڈوکٹرینیشن کا جو فنومنا ہے اس سے باہر آگے ریشنل سوچے. اور میرے پیارے دوستو, جہاں پہ میں غلط ہوں, جہاں پہ میری غلطی ہے, جہاں پہ کو لگتا ہے میں غلط بول گیا یا میں ڈیلیبریٹلی کانشیسلی کچھ غلط کوٹ کر گیا, تو آئی ایم ہملی اپولوجائز, سوری فار دیٹ. آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کریکٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ میرے ساتھ میری کمیونٹی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب کا یہ جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں, دی ریشنل لینز کے نام سے. فیس بک پہ موجود ہے, انسٹاگرام پہ موجود ہے, سب کو جا کے سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے اور میری اس کمیونٹی کا حصہ بھی بنیے. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ.